बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आदाब। असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज लाइव शो नहीं कर पा रहे, इसके लिए माज़रत, लेकिन आपको अपडेट्स देना था, इसलिए हम आपको आज अपडेट्स दे रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम कुछ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह कल से जैसे हमारा अपडेट है वैसे ही रहेगा। हमने सोचा कि हम आपको रिकॉर्ड करके ये न्यूज़ आप तक पहुंचा दें, ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो बाद में हमारे न्यूज़ को देख सकें। नाज़रीन, इस वक्त का सबसे बड़ा मामला ये है कि यमन ने ज़बरदस्त हमला करके और ये दिखा दिया कि जिस तरह की धमकियां कल से सेंटकॉम के ज़रिए वो जो अमेरिका बाकायदा तौर के ऊपर बॉम्ब्स लोड कर रहा है, और या जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने आकर कहा है कि अब हम जिस तरह से गज़ा को हमने मिटाया है और लेबनान को मिटाया है, उसी तरीके से हम यमन को ख़त्म कर देंगे। इस धमकी के बाद और अपनी फ़ौजों को ऑर्डर देने के बाद यमन ने डरने के बजाय जो है इतने ज़बरदस्त हमले किए हैं। आज जो उनका अश्कलान है और हैफा है, दोनों जगह उन्होंने बड़े ज़बरदस्त हमले किए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ इज़राइल का मीडिया जो है वो कोई न्यूज़ जो है वो बाहर आने नहीं देता, फिर भी जो न्यूज़ आ रही है उसके अंदर बहुत से लोगों के ज़ख्मी होने के और बहुत बड़ा डैमेज होने की बात की जा रही है। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि शेल्टर तक जाने के लिए लोग, इतना फास्ट ये हमला था कि शेल्टर तक वो नहीं पहुँच पाए, और जो फायर किया था यमन ने उसको रास्ते में कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2000 किलोमीटर दूर है इज़राइल से यमन, और यमन से जब फायर होता है तो बीच में समंदर के अंदर अमेरिका के और तमाम दूसरे जो है इंफॉर्मेशन जो चीज़ें हैं लगी हुई हैं, तमाम सैटेलाइट्स और ये वो इत्तला देती हैं कि भाई अब आ रहा है, यानी यमन के ऊपर अटैक होने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से वो उसको न रोक पाना और हर तरह के डिफेंस सिस्टम को फेल कर देना, ये बता दिया यमन ने कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, तुम्हारी चाहे जितनी धमकियां हों, हम उसके बावजूद भी तुमसे लड़ने के लिए रुकेंगे नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यमन के लोगों ने अमेरिका को खुला चैलेंज किया है कि आओ तुम बम्बार्डमेंट करो, देखो हम तुम्हारा क्या हशर करते हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से यमन ने अटैक किया और अमेरिका को अपने वॉरशिप को जो है लेके भागना पड़ा, तो वो वॉरशिप पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वॉरशिप इस बुरी तरीके से डैमेज किया गया और F-18 जो है मार के गिराया गया, और उसके बाद जो है अपने वॉरशिप्स को, तमाम शिप्स को लेकर भागना पड़ा अमेरिका को। तो अमेरिका को भागना पड़ा, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। दूसरी तरफ उसके बाद से अमेरिका और इज़राइल ने जॉइंट मिलकर धमकी भी दी, और उस धमकी देने के बाद भी ये यमन ने अटैक करके बता दिया कि हम ना इज़राइल से डरते हैं और ना ही हम अमेरिका से डरते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो गज़ा का कत्लेआम है वो उसी तरीके से जारी है। आज भी इन्होंने 2 हॉस्पिटल्स को बुरी तरीके से अटैक करके बर्बाद किया, और काफ़ी जो मरीज़ थे उनको वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ के ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया। अब आप सोचें कि जिस हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ भर्ती हों, उसके ऊपर अगर तोप के गोले आकर लड़ रहे हैं, वहाँ के ऊपर अगर बॉम्ब गिर रहे हैं, तो कितना ख़तरनाक मंजर होगा। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स की, उसके अंदर एक अजीब बात कहा गया है कि जो गज़ा के मज़लूमों को इमदाद के लिए ट्रक्स जाते थे, उनको रास्ते में ये इजरायली जो है उनको चोरी कर लेते थे, उनके सामान को उसके अंदर से चोरी कर रहे थे। पूरी कोशिश करते थे कि किसी तरह से वहाँ के ऊपर ना पहुँचने पाए। और नाज़रीन, जो सामान पहुँच जा रहा है और
جیسے ہی وہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر اسرائیل جو ہے بام مارنے کے بعد اسے پوری طریقے سے برباد کر دیتا ہے۔ حالات جو ہیں وہ اب ایسے ہو گئے ہیں کہ اسرائیلیز جو ہیں ان کو اب ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ اب یہ اسرائیلیز جو ہیں یعنی فلسطینی یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ اسرائیلیز مانیں گے نہیں، اس لیے اب ان کے اوپر وہ ٹوٹ پڑے۔ کبھی وہ چاقو لے کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی وہ خنجر لے کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی ان کے یہاں ان کی جو آرمی ہے وہاں گھسنے کے بعد وہ سوسائڈ بامبرز بن کے وہاں کے اوپر جا رہے ہیں۔ اور ایسی رپورٹ مل رہی ہے کہ 4000 وہ لوگ ہیں جن کا اب کوئی نہیں بچا ہے، یعنی کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، وہ سب کے سب 4000 لوگ جو ہیں وہ اب حماس کے اندر جا کر شامل ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارے جینے کا مقصد ہی کچھ نہیں، جب ہمارا سب کچھ مٹ گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں چاقو لگ رہا ہے تو چاقو سے جا کے اٹیک کر دے رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات چیت نہیں ہے۔ تو اب ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جو فلسطین اتھارٹی ہے جس کے صدر محمود عباس صاحب ہیں، محمود عباس نے وہاں کی عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور یہ جو ان کے لوگ ہیں یا ان کی گورنمنٹ ہے ویسٹ بینک کے اندر، وہ ان نوجوانوں کو جو اسرائیلی کیا نام ہے ظلم کے خلاف ٹکرا رہے ہیں ان پر گولی چلا رہی ہے اور ان سے لڑ رہی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ فلسطین کے لوگوں کو، حماس کے لوگوں کو دو طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف سے اسرائیل کے ٹکڑے پر پلنے والا محمود عباس جو اس کی جو پپٹ ہے، وہ اس کی جو کیا نام ہے وہاں پر فلسطین میں اس کی جو گورنمنٹ ہے ویسٹ بینک کے اندر، اس کی جو آرمی کے لوگ ہیں وہ بری طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں فلسطینیوں کا۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے اشارے کے اوپر ایک طرف جو ہے سیریا کو گرایا گیا اور ایک طرف یہ محمود عباس جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو خرید لیا اور سب نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہے۔ تو یہ غزہ کے اندر حالات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیے زندہ ضمیر لوگ وہ ہیں حوثی کے لوگ جو پوری طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین دوسری طرف جو ہے عراق کے اوپر ایک حملے کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں ٹیررسٹ کو بھیجنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے وجہ سے وہاں کافی الرٹ ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ڈیلیگیشن، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، وہ آ کر خامنائی صاحب سے وہ آ کر سیستانی صاحب سے ملا، آیت اللہ سیستانی صاحب سے ملا، اور ملنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ حشد الشعبی کے لیے، یعنی حشد الشعبی جو ناظرین جانتے ہیں کہ وہاں کی ایک وہ تنظیم ہے کہ جب عراق پوری طریقے سے دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا اور یہ ابو بکر بغدادی بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور اس نے جو ہے امام حسن عسکری کے روضے کو اڑا دیا تھا، بہت سے کیا نام ہے انبیاء کے مزاروں کو ڈیمیج کر دیا تھا، اور نجف اور کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایسی پوزیشن کے اندر آیت اللہ سیستانی صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ اس دہشت گرد تنظیم یعنی ابو بکر بغدادی اس کے ساتھیوں کو روک سکتے ہیں تو وہ ہتھیار اٹھا لیں۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب عراق کی ملٹری کو باقاعدہ طور کے اوپر خریدا جا چکا تھا۔ اور ناظرین جیسا کہ ابھی بشر اسد کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہاں کی ان کی ملٹری اور وہاں ان کے آفیسر وہ امریکہ اور اسرائیل کے پیسوں کے اوپر بک گئے تھے، اسی طریقے سے یہ لوگ وہاں کی جو ملٹری تھی عراق کی وہ پوری طریقے سے بک چکی تھی۔ اور ابو بکر بغدادی کے ساتھ جیسے آج ایس ٹی ایس کے ساتھ یہاں پر ملی ہے، ابو بکر بغدادی کے ساتھ ملنے کے بعد وہ عراق کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا، وہاں کے اوپر روزوں کو گرانا چاہتا تھا۔ تو اس وقت ایک فتوے سے سیستانی صاحب کے وہاں پر حشد الشعبی کھڑی ہوئی، اور اس نے یہ جو ٹیررسٹ ہے ابو بکر بغدادی اسلامک اسٹیٹ والا جو امریکہ اور اسرائیل اور عرب کنٹریز کا تیار کیا ہوا یہ دہشت گرد تھا،
اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اب عراق کی زمین کو ان سے خالی کرا لیا اور تمام بڑے بڑے شہر خالی کرا لیے. اب ہاں عراق کے اندر تو ہیں ان کے مطلب چھپے ہوئے ٹھکانے ہیں, ابھی پوری طریقے سے آئسس جو ہے وہ خالی نہیں ہوا ہے. تو اب بتائیے کہ وہ طاقت جو دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور وہ لوگ حشد الشعبی کے جنہوں نے دہشت گردوں کو ختم کیا تھا اور جنرل قاسم سلیمانی نے انہیں ٹریننگ دینے کے بعد جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر دنیا کو اگر کہا جائے تو کیا نام آئسس جیسی دہشت گرد تنظیموں سے بچایا اور جو ان کے اسلامک اسٹیٹ کا خواب تھا اس کو پارا پارا کیا. آج یونائٹڈ نیشن کے لوگ وہ پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں خامنائی صاحب کے اوپر کہ وہ جو ٹیم جو دہشت گردوں کو مارنے کے لیے بنائی تھی یعنی حشد الشعبی, اس کو آپ تحلیل کر دیجئے, یعنی ایک ایسا فتویٰ دے دیجئے کہ اب ضرورت نہیں ہے عراق کو, اب سب لوگ اپنے ہتھیار رکھ دیں, جس کو سیستانی صاحب نے پوری طریقے سے ریجیکٹ کر دیا. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عراق کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہو. اور جیسا کہ کھل کر ابھی بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم ایران کے اوپر اٹیک کریں گے اور ان کے نیوکلیر کیا نام ہے پاور کو جو ہے وہاں پر جو نیوکلیر فیسلٹیز کو جو ہے ہم پوری طریقے سے برباد کر دیں گے, اور عراق کے اندر 11,000 تقریباً داعش کے دہشت گرد جا رہے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ اب ان کا جو اسٹیپ ہے وہ دھیرے دھیرے عراق سے ایران کی طرف جا رہا ہے. ابھی یہ عراق کی طرف جائیں گے, ایران کی طرف جائیں گے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے میجر جنرل نے صاف صاف کہا تھا کہ وہ ایران جو ہے وہ ہر طاقت سے لڑنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے تو پوری طریقے سے ایران کے اوپر حملے کرنے کی بات چیت کر دی اور یہ کہا کہ یمن ہو, حزب اللہ ہو, حشد الشعبی ہو, سب کے پیچھے چونکہ ایران ہے تو ہمیں اب امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور یورپ ملنے کے بعد ایران کو پوری طریقے سے ختم کر دیں. تو یہ اس پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو سینٹر تھا سب سے بڑا سیریا, جہاں سے پوری طریقے سے جو فلسطینیوں کی مدد ہو رہی تھی, ریزسٹنس فورسز کی مدد ہو رہی تھی, اور امریکہ, اسرائیل, وہ تمام وہ طاقتیں جو پوری دنیا کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں, ان طاقتوں کو روکنے کا جو سینٹر بنا ہوا تھا اسرائیل وہ کیا نام سیریا, اس سیریا کے اوپر پوری طریقے سے آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ کس نے کروایا؟ وہ رجب طیب اردگان نے غداری کے ساتھ کروا دیا. اور اب حالات یہ ہیں کہ گولان ہائٹ سے اترنے کے بعد آگے تک بنجمن نیتن یاہو کی آرمی پہنچ چکی ہے اور گھر گھر تلاشی لے رہی ہے. سیریا کے اندر گھر گھر تلاشی لے رہی ہے, اور تلاشی لینے کے بعد وہاں سے ان لوگوں کو بے دخل کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دروز کمیونٹی کے جو لبنان کے اندر لیڈر تھے وہ آئے, انہوں نے جولانی سے آ کر پوچھا کہ بھائی یہ تو سب کچھ ہے, یہ جو کام کر رہے ہیں اسرائیل والے ان کو کب روکو گے؟ تو اب سب طرف سے پریشر بلٹ اپ کیا جا رہا ہے کہ ان کو روکو, لیکن نہ, انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ جو ہے کسی طریقے کا کنفرنٹریشن نہیں چاہتے ہیں, بلکہ اسرائیل کا قبضہ ہی جولانی نے اور ٹرکی نے مل کر کرایا ہے. اور ٹرکی کے رجب طیب اردگان جو ہیں بہت جلدی جا رہے ہیں جولانی سے ملنے کے لیے, اور وہاں کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ بزنس ریلیشن کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کر جا رہے ہیں. ایک طرف ویسٹرن کنٹریز کے لوگ آ رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے کیا نام ہے رجب طیب اردگان آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپس میں اسرائیل کا اور رجب طیب اردگان کا اور امریکہ کا ایک کوئی سودا ہو گیا کہ سیریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھ حصے ہم لے لیں گے, کچھ حصے تم لے لینا. اور آج جو کرد ہیں, کرد سے لڑنے کے لیے ٹرکی کے ٹینکس جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں, اور ٹرکی کو جو پوری طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ رجب طیب اردگان
ٹرکی کو جو پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، وہ جو ٹرس جولانی جو ہے، جو ایس ٹی ایس کا چیف جو ہے وہ آیا ہے، وہ پوری طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ آج ٹرکی کے بھی جو ہتھیاروں کے گودام ہے، جہاں کے اوپر ہتھیار بنانے کی فیکٹری ہے، وہاں کے اوپر ایک بلاسٹ ہوا ہے، تقریباً 12 لوگ مرے ہیں اور 4 لوگ زخمی ہیں۔ ابھی زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں آئی کہ یہ بلاسٹ ہے یا کسی نے اور یہاں کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ بہرحال یہ جو اس وقت ہے، جنگ کسی بھی وقت وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھ سکتی ہے۔ جیسا کہ چائنا نے آج بڑا کھل کر بیان دیا ہے کہ امریکہ اس وقت پوری دنیا کی سیکورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو گیا، اور چائنا کا یہ کہنا کہ پوری دنیا کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہو گیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات چیت نہیں ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ بائیڈن کے بعد جو ٹرمپ کے آنے کا انتظار تھا، اب لگتا ہے رشیا کو بھی اور چائنا کو بھی کہ 20 جنوری کے بعد بائیڈن آئیں گے تو بھی وہ اسی پالیسی کے اوپر عمل، کیونکہ بائیڈن کے ٹرمپ آئے گا تو ٹرمپ بھی اسی پالیسی کے اوپر عمل کرے گا، چونکہ جو پالیسی امریکہ کی ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے بدلتی ہے۔ کسی صدر کی ہمت نہیں ہے کسی کی صدر چینج ہو جائے تو امریکہ کی پالیسی چینج ہو جائے، اور سب کا ایجنڈا صرف ایک دکھ رہا ہے، کیونکہ تمام اسلامک کنٹریز نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور سب نے جو ہے یس سر کہہ کر اسرائیل کو، امریکہ کو سپورٹ کر دیا۔ صرف اور صرف ایران ہے، صرف اور صرف لبنان کا ایک گروپ ہے حزب اللہ، صرف اور صرف عراق ہے، اور یا پھر حوثی ہے۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں نے، یہ جتنے لوگ تھے، ان سب لوگوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور یہ پوری طریقے سے آپ دیکھ لیں امریکہ کے اشارے پر کٹ پتلی کے طریقے سے ناچ رہے ہیں، اور جس طرح کا ننگا ناچ اتنے خراب حالات کے اندر غزہ کے اندر وہ محمود عباس کر رہا ہے، اور وہ طاقتیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے غزہ کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ لڑ رہی ہیں، کچھ نہیں تو چاقو سے لڑ رہی ہیں۔ اب حالات کیا ہیں کہ اندر سے وہ ٹکراؤ کر کے، یعنی پیچھے کھڑی ہوئی اسرائیل کی آرمی، سامنے جو ہے محمود عباس کی فورس ہے، اور محمود عباس کی فورس جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کے طور کے اوپر وہ ویسٹ بینک کے اوپر حملے کر رہی ہے اور لوگوں کو مار رہی ہے۔ تو یہ کتنے خطرناک پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ وہاں کا وہ ریزسٹنس جو اسرائیل جیسی ظالم طاقت سے لڑ رہا ہے اور اپنے ٹنلز کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیپٹیوز کو چھڑا نہیں پا رہے، یہ بہت بڑی بات چیت ہے۔ اور غزہ کے ساتھ ایسی سچویشن کے اندر کسی بھی کنٹری کا نہ کھڑے ہونا، ایک جھوٹ بات کہنا کہ بھائی سیز فائر ہو رہا ہے، ہم آخر پوائنٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ بنجمن نیتن یاہو بھی یہ کہہ رہا ہم ان سے سیز فائر اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا نام ہے وہ یحییٰ سنوار کو ختم کر دیا، ہم نے حزب اللہ کو وہاں کے اوپر ختم کر دیا۔ اب جو ہے ریزسٹنس ہمارے پاس کہ یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں حماس کے، یہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ جا کر ہم نے سیریا کو بھی ختم کر دیا ہے، سیریا سے بھی اب ان کی سپلائی لائن کاٹ دی ہے۔ تو اب ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اپنے کیپٹیوز کو لا سکیں۔ یہ بیان دینا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ بنجمن نیتن یاہو کو کسی سے خوف نہیں تھا۔ بنجمن نیتن یاہو کو حزب اللہ سے خوف، بنجمن نیتن یاہو کو حماس سے خوف، اور ان لیڈر سے، یعنی اسماعیل ہانیہ ہوئے، یحییٰ سنوار ہوئے، حسن نصر اللہ ہوئے، فواد شکر ہوئے، ان لوگوں سے ان کو بہت خوف تھا۔ اور آخر میں ان کا جو بیان ہے کہ اب چونکہ سب کچھ ایران کر رہا ہے، اس لیے اب ہم ایران کے اوپر اٹیک کریں گے۔ جب تک ہم ایران پر اٹیک نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا۔ تو کل ملا کر اگر دیکھ لیجئے کہ دنیا نے کہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز کے لوگ ہیں انہوں نے سب اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اب یہ تمام وہ طاقتیں جو فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں یا کروانا چاہتی ہیں یا گریٹر اسرائیل بنانا چاہتی ہیں،
وہ پوری طریقے سے ایران کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور اس کی ہی ایک کڑی ہے کیونکہ ایران کا راستہ عراق سے جاتا ہے، اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کا ڈیلیگیشن ملتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی اپلیکیشن دی جا چکی تھیں اور بہت کچھ کہا جا چکا ہے سیستانی صاحب سے کہ آپ حشد الشعبی کو آپ تحلیل کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس وقت آپ نے فتویٰ دیا تھا داعش کے خلاف اور اس لیے بن گئی تھی۔ اب داعش کا کام ختم ہو گیا، یعنی ایک طرف 11,000 داعش کے لوگ انٹری لینے جا رہے ہیں اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردیوں کے خلاف جو گروپ کھڑا تھا اسے آپ تحلیل کر دیجئے۔ مطلب ایک طرف آپ دیکھیں کہ جولانی جیسے ٹیررسٹ کے سر سے $10 ملین کا انعام ہٹایا جا رہا ہے، دوسری طرف عراق کے طرف 11,000 سے زیادہ آئی ایس کے دہشت گرد بڑھ رہے ہیں، اور اس کے برعکس کیا کہا جا رہا ہے آیت اللہ سیستانی صاحب سے کہ آپ جو ہے ایک فتویٰ دے دیجئے کہ تاکہ حشد الشعبی تحلیل ہو جائے، اور اب حشد الشعبی کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت تھی ابو بکر بغدادی سے لڑنے کی، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو زبردست جواب دیتے ہوئے سیستانی صاحب نے ان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے کیا کیا، ریجیکٹ کر دیا پوری طریقے سے۔ تو ناظرین، یہ تھا تمام اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور انشاءاللہ کل ہم اپنے وقت کے مطابق ہی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، اس وجہ سے ہم ریکارڈ کر کے اپنی یہ اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور کل پراپر ڈھنگ سے ہم اپنے وقت 8 بجے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔